आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबर में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। ओलंपिक खिलाड़ी तालिब इल्मों को खेलों की जानिब रागिब करें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ओलंपियन से तलकीन। प्रगति और सक्षम स्कीमों से मुस्तफीद होने वाले तालिब इल्मों के साथ एलजी मनोज सिन्हा की बातचीत। कहा, खवातीन को तकनीकी शोबे में भी मसावी मौके किए जा रहे हैं फराहम। मुल्क में 56 करोड़ से ज्यादा कोविड मुखालिफ टीके लगाए जाने का निशाना मुकम्मल। सेहतियाबी की शरह 97.52% दर्ज। और टेरर फंडिंग के एक मामले में 4 अफराद गिरफ्तार। डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी तफसीलात। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से कहा है कि वो 15 अगस्त 2023 तक 75 स्कूलों का दौरा करें। उन्होंने इन खिलाड़ियों से कहा है कि वो स्कूलों में तलबा के साथ 1 घंटा गुजारें और नाकस ग़िज़ाइयत के बारे में बेदारी पैदा करें और तलबा को खेल कूद की तरगीब दें। वजीर आजम ने इन खिलाड़ियों के साथ अपनी गुफ्तगू का वीडियो जारी किया है। नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के साथ सोमवार को अपनी रिहाइश गाह पर नाश्ते के मौके पर बात की थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE की प्रगति और सक्षम स्कॉलरशिप स्कीमों के तहत मुस्तफीद होने वाले जम्मू कश्मीर के तलबा के साथ वर्चुअल मोड पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि खवातीन की बाइख्तियारी और तकनीकी शोबे में उन्हें मसावी मौके फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है ताकि एक पुरएतमाद और मजबूत कौम की तामीर मुमकिन हो सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि खवातीन बदलाव के अमल में कलीदी रोल अदा करती है और तालीम तक उनकी रसाई आसान बनाना वक्त का अहम तकाजा है। ये बात काबिल जिक्र है कि प्रगति स्कीम के तहत पहली बार जम्मू कश्मीर की 480 बासलाहियत लड़कियों को मुख्तलिफ कोर्सों में डिग्री और डिप्लोमा के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि सक्षम स्कीम के तहत 9 लड़कियों को वजीफा मिला है। एलजी ने मुस्तफीद होने वाली तालिबात को मुबारकबाद दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि टाटा टेक्नोलॉजीज के इशराक से जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ हुनरों के 14 तरबियती मराकज कायम किए जा रहे हैं, जिनमें से बारामुल्ला और जम्मू में पहले ही 2 मराकज कायम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ कॉलेजों को 2 अरब रुपए की रकम फराहम की जा चुकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर और क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के कामकाज में माकूलियत लाने पर मुतल्लिकीन के साथ तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इन यूनिवर्सिटियों के क़याम का मकसद आला तालीम को मजीद फ़रोग देना है। उन्होंने इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन के निसाब को कौमी तालीमी पॉलिसी के ऐन मुताबिक तरतीब देने पर जोर दिया। मीटिंग में दोनों यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर साहिबान और दीगर हुक्काम मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने उद्योग भवन जम्मू में जम्मू शहर की मजमूई तरक्की और शहर के हयातियाती तनों के हवाले से शराकतदारों के साथ एक मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग का इनकाद ICLEI ने किया था। ICLEI एक ग्लोबल नेटवर्क है जो 125 ममालिक में इस वक्त सरगर्म है। चीफ सेक्रेटरी ने इस नेटवर्क से मुंसलिक तमाम इदारों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि जम्मू कश्मीर बायोडाइवर्सिटी काउंसिल जम्मू कश्मीर के हयातियाती तनू और माहौलियाती तवाजुन से जुड़े मकासद को इस तरह के इदारों के साथ काम करके पूरा कर सकता है। मुल्क भर में जारी कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड से बचाव के अब तक 56 करोड़ 6 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 37,169 मरीज कोविड से शफायाब हुए हैं। इस तरह से शफायाब होने वालों की मजमूई शरह 97.52% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर से कोरोना के 35,178 नए केसों का पता चला है। वजारत के मुताबिक अब तक कुल मिलाकर 49 करोड़ 84 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। कश्मीर के दौरे पर आए पार्लिमानी कायमा कमेटी के एक वफ्द ने आज गुलमर्ग जाकर वहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पेशरफ्त का जायजा लिया। वफ्द के अरकान ने वहां जारी दीगर तरक्याती मंसूबों के बारे में भी जानकारी हासिल की। काबिल जिक्र है कि वफ्द स्वच्छ भारत मिशन की अमलावरी का जायजा लेने की गर्ज से कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने टेरर फंडिंग के एक केस में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस ताल्लुक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी दिलबाग सिंह ने नामा निगारों को बताया कि अफराद पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के एवज 10 लाख रुपए फी निशस्त के हिसाब से पैसे हासिल करते थे, जो टेरर फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। मालूम हुआ है कि 10 से 12 लाख रुपए की रकम एक सीट के लिए देनी पड़ती थी और बहुत बड़ी रकम इस जरिए से अगर 40 के करीब केसेस पर ईयर भी देखें तो जमा होती थी, जो लगभग 4 करोड़ के लगभग एक साल की कलेक्शन बनती है।
یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو 4 کروڑ کے قریب کلیکشن بنتی تھی، ایک نہ ایک ذریعے سے اس کا روٹ آگے ٹیررزم کی طرف فنڈنگ کے لیے نکلتا تھا، جس کے لیے کافی ایویڈنس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے وہ جمع کر چکی ہے۔ اس تفتیش کے دوران کافی جگہوں پہ تلاشیاں کی گئی، سرچ کی گئی، جس کے دوران الگ الگ طرح کا ایویڈنس پولیس کو، چاہے وہ بینک کی ٹرانزیکشن سے وابستہ ہو یا پھر سیٹس کا ریکارڈ، حساب کتاب ڈائریوں میں ہو کہ کس کو کون سی سیٹ دی گئی، یا پھر اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل فارم میں ریکارڈ رکھا گیا ہو، وہ سب طرح کے ریکارڈ ایویڈنس کے لیے پولیس نے، سی آئی ونگ نے جمع کیے ہیں۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ مرحوم مفتی محمد سعید کی اہلیہ کو آج سری نگر میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر پر طلب کیا گیا، جہاں منی لانڈرنگ کے ایک معاملے کے سلسلے میں ان سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ ان کی دختر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی بھی ان کے ہمراہ تھی۔ بعد میں پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے اس طرح کی کارروائیوں کو سیاسی انتقام گیری سے تعبیر کیا۔ معروف سیاسی اور روحانی بزرگ مرحوم میاں بشیر احمد لاروی کی اجتماعی خاطر خوانی میں آج سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور مرحوم کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج کانگن جا کر مرحوم کے غمزدہ اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس بیچ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر غلام احمد میر نے میاں بشیر احمد لاروی کے انتقال کے سلسلے میں آج ان کی رہائش گاہ واقع وانگت کنگن جا کر اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کی۔ جے میر کے ہمراہ پارٹی کے کئی لیڈر بھی تھے۔ انہوں نے اس موقع پر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی اور پسماندگان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ جموں کشمیر کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اور بی جے پی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر نرمل سنگھ نے آج کلگام جا کر وہاں کل مارے گئے پارٹی لیڈر جاوید احمد ڈار کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ نرمل سنگھ نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ملیٹنٹ خوف و دہشت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پارٹی کے کئی دیگر لیڈر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ محرم الحرام کی 90 کی مناسبت سے آج شمس واری سری نگر میں ایک جلوس اضا برآمد ہوا جو مختلف علاقوں سے گزر کر حبہ کدل میں اختتام پذیر ہوا۔ اس جلوس میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور مرثیہ خوانی کر کے شہدائے کربلا کو محبت و عقیدت کا خراج پیش کیا۔ 9 محرم الحرام کی مناسبت سے آج مدین صاحب حول سے بھی ایک جلوس اضا برآمد ہوا جس میں عقیدت مندوں کی ایک کافی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر نواخوانی اور مرثیہ خوانی کر کے شہدائے کربلا کو عقیدت کا خراج پیش کیا گیا۔ جلوس نابدی پورہ میں اختتام پذیر ہوا۔ ادھر اچگام بڑگام میں بھی آج علم شریف کا ایک جلوس نکالا گیا جس میں شرکاء نے نواخوانی کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کو عقیدت کا خراج پیش کیا۔ جلوس آستانیہ عالیہ بنگام میں اختتام پذیر ہوا۔ پٹن کے گنڈ خواجہ قاسم علاقے میں بھی 9 محرم کی مناسبت سے جلوس اضا برآمد ہوا جس میں عزاداروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پٹن کے دیگر علاقوں میں بھی عزاداری کے جلوس نکالے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ خاگ کے خانپورہ علاقے میں لشکر عباس کمیٹی اور محکمہ صحت کے اشتراک سے ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ محرم کے سلسلے میں منعقدہ اس طبی کیمپ میں کئی مریضوں کا علاج و معالجہ کیا گیا اور بیشتر مریضوں کو ادویات فراہم کی گئیں۔ مقامی لوگوں نے کیمپ کے منتظمین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس دوران نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی قربانیاں صداقت کی علمبرداری میں لامثال ہیں۔ ایک پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ معرکہ کربلا کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ جمعیت حمدانیہ کے صدر مولانا ریاض احمد حمدانی نے بھی شہدائے کربلا کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ہیری کپواڑہ میں فوج نے مقامی نوجوانوں کی مدد سے علاقے میں واقع زیارت شریف قادر بابا کی تجدید و مرمت کرنے کے بعد اس کو عوام کے لیے کھول دیا ہے۔ اس زیارت شریف کی 36 سال بعد مرمت کی گئی ہے جسے زیارت شریف کو جاذب نظر بنایا گیا ہے اور اس سے اصل حیت میں لایا گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے فوج کی اس قدم کی کافی سراہنا کی ہے۔ قبائلی امور محکمے کے سیکریٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے سکل ڈیولپمنٹ کے مشن ڈائریکٹر اور ڈپٹی کمشنر پلوامہ کے ہمراہ دسو پامپور میں واقع انٹرنیشنل انڈین ٹریڈ سپائس پارک کا دورہ کیا۔
دورے کے دوران سیکریٹری موصوف نے اس پارک میں زعفران کی کاشت کرنے والے کسانوں کو فراہم کی جا رہی سہولیات کے بارے میں اسپائس پارک کے اہلکاروں سے جانکاری حاصل کی۔ اننت ناگ کے ڈپٹی کمشنر پیوش سنگلا نے آج ضلع کے دور دراز علاقے لارنو کا دورہ کر کے وہاں لوگوں کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عام لوگوں کو فلاحی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ان سے تلقین کی کہ سرکار کے بہبودی پروگراموں سے استفادہ کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے محکمہ صحت کے افسروں پر زور دیا کہ وہ کووڈ ٹیکہ کاری مہم میں صورت لائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے ضلع کے ارگام اور اس کے مضافات کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے لوگوں سے ان کے مسائل و مشکلات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے عوامی اہمیت کے حامل معاملات کا نوٹس لیتے ہوئے ان کے حل کی لوگوں کو یقین دہانی کرائی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں رہ رہے کشمیری پنڈتوں نے ناگبل شوپیاں میں ایک پوجا ارچنا میں شرکت کی۔ رمبیارہ نالہ شوپیان پر واقع کپال موچن مندر میں اس پوجا ارچنا کا اہتمام کیا گیا۔ پوجا کے بعد کشمیری پنڈتوں نے وادی کشمیر کی ہندو مسلم بھائی چارے کی روایت کے جذبے کو دنیا کے لیے ایک مثال سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں آج بھی یہ روایات زندہ ہیں۔ اس بیچ ڈپٹی کمشنر شوپیان سچن کمار نے ناگبل شوپیاں میں واقع کپال موچن مندر میں حاضری دی اور ناگبل شوپیاں اور مضافات میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ بات چیت کی اور ان کو درپیش مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ سچن کمار نے علاقے کے طبی اداروں کا اچانک معائنہ بھی کیا، جس دوران انہوں نے طبی ڈھانچے کے حوالے سے مفصل جانکاری حاصل کی۔ گنچے ابریشم سے وابستہ افراد کی فلاح بہبود کے لیے سیریکلچر محکمہ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں گنچے ابریشم کی نیلامی کے لیے پروگراموں کا انعقاد کر رہا ہے۔ محکمے کے ڈائریکٹر نے آج سری نگر میں اس طرح کے ایک پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس پروگرام کے ذریعے گنچے ابریشم تیار کرنے والے اور خریدنے والے افراد کے مابین تال میل میں آسانی پیدا ہوگی۔ ڈائریکٹر سیریکلچر نے اس موقع پر کہا کہ گنچے ابریشم کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے محکمہ اقدامات کر رہا ہے۔ کھنمو انڈسٹریل اسٹیٹ کے صنعتکاروں پر مشتمل ایک وفد نے آج اسسٹنٹ آفیشل لیکویڈیٹر حامد بخاری کے ساتھ ملاقات کر کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد نے کھنمو میں پچھلے کچھ عرصے سے بیکار پڑی صنعتی یونٹوں سے جڑے معاملات نپٹانے کی گزارش کی۔ آفیشل لیکویڈیٹر نے اس مطالبے پر مناسب غور کرنے کا یقین دلایا۔ اچھبل سوپور میں آگ کی ایک واردات میں ایک رہائشی مکان کو جزوی طور نقصان پہنچا ہے۔ آگ بجھانے والے عملے نے پولیس اور مقامی لوگوں کی مدد سے آگ پر جلد قابو پا لیا، جس سے مزید نقصان کو ٹالا گیا۔ متاثرین نے انتظامیہ سے معاوضے کی اپیل کی ہے۔ اس دوران اپنی پارٹی کے پروونشل سیکرٹری نے بھی سرکار سے استدعا کی ہے کہ علاقے میں ایک فائر اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا جائے۔ معروف شاعر مرحوم علی محمد آکاش کی 12ویں برسی پر آج بڑگام کے پوشکر علاقے میں ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی۔ شرکاء نے مرحوم کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی ادبی خدمات کو یاد کیا۔ اس موقع پر مشاعرے کی ایک محفل بھی منعقد ہوئی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق کونسل افغانستان کی صورتحال کے بارے میں اس مہینے کی 24 تاریخ کو ایک خصوصی اجلاس منعقد کرے گا، جس میں طالبان کے قبضے سے وہاں انسانی حقوق کے تعلق سے گہری تشویش پر توجہ دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 90 ملکوں نے اس اقدام کی حمایت کی ہے۔ خصوصی اجلاس طلب کرنے کے لیے کونسل کے 47 ممبر ملکوں کے 1/3 ملکوں کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ ادھر افغانستان میں طالبان کے شریک بانی ملا عبدالغنی برادر قطر سے افغانستان واپس آ گئے ہیں۔ اس طرح کی اطلاعات سامنے آئی ہے کہ وہ افغانستان کے نئے صدر بن سکتے ہیں۔ سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے رجسٹرار کی ایک اطلاع کے مطابق یونیورسٹی میں UG، PG اور مختلف ریسرچ پروگراموں میں داخلے کے لیے آن لائن درخواستیں بھرنے کی آخری تاریخ 24 اگست تک بڑھا دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.3 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.4 ڈگری سیلسیس رہا جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।